बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की सियासत में वे फॉरवर्ड पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों मियां नवाज शरीफ बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या एक मुनक़सिम तहरीक इंसाफ इत्तेहादी हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गजा में नस्लकुशी में अमरीकी मीडिया कैसे मनफी किरदार अदा कर रहा है। हमें मुस्तकबिल का सोचना होगा। 9 मई बिलाशुबा एक सानेहा और हादसे की हैसियत इख्तियार कर चुका है और आने वाली कई दिहाइयों में से एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राह मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकती है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। बड़े बयानात और बड़कों से काम नहीं चलेगा। सियासी बयानात के खेल से बाहर आना होगा। जोशीले और जज्बाती बयानात के जरिए सियासी मुफाद तो हासिल किए जा सकते हैं, मुस्तकबिल की समत का तयन नहीं हो सकता। फसाद बपा करने वाले बयानात से इज्तनाब करना होगा। बयानात को अगर देखें तो इनमें मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बस अब मुझे जेल में मरवा देना ही बाकी है, अगर हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, गवर्नर रूल लगाया गया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे, हमने तो कभी अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगी, इस्लामाबाद धरना देंगे, देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। मुस्तकबिल की राह की तलाश में हमें तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। इन बयानात के साथ अब काम चलने वाला नहीं। सियासी जमातों को बातचीत का आगाज करना होगा। तहरीक इंसाफ का ये रवैया कि हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, ये रविश अब चलती हुई नजर नहीं आ रही। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से मुज़ाकरात का तस्करा किया जाता रहा, मगर तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बात की जाए तो वो आज भी तहरीक इंसाफ के कायदीन बिलखुसूस बानी रहनुमा के साथ मुस्तकबिल की बेहतर राह पर बात करने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक टेलीविजन शो में बात करते हुए कहा कि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई फैसला नहीं होता। नवाज शरीफ बानी PTI की रिहाई के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास एक पेज पर होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी भी पार्लियामेंट में सियासी मुआशी उमूर समेत ऐवान के मामलात पर बातचीत कर चुके हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मौक़िफ़ के बजाय 5 मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इंतखाबात 2024 के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को विफाक में हुकूमत बनाने की ऑफर की थी, जिसको तहरीक ने रद्द कर दिया था। आज पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं, मगर सबसे अहम सवाल जिसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है मियां नवाज शरीफ बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम करवाना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने कि नवाज शरीफ जो हैं वो बानी PTI की रिहाई के लिए तैयार हैं, तो ये जो एक तब्दीली आई है मौक़िफ़ में, एक ऐसी इन्वायरमेंट में, एक ऐसी फ़ज़ा में जब ये बात चल रही है कि 9 मई करने वालों से बातचीत नहीं होगी या पहले माफ़ी मांगी जाए, तो ये जो उनकी खान साहब की रिहाई का मामला है, नवाज शरीफ साहब इस पर कैसे कन्विंस हुए? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जामे और हर पहलू को कवर करता हुआ इंट्रो दिया है। जो बात मंसूब की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब के साथ जी, और जो उन्होंने कही है, मैंने ख़ुद भी प्रोग्राम तो नहीं देखा लेकिन मैंने अखबारात में उनकी स्टेटमेंट को देखा है। इसके बारे में तो गालबन उन्हीं से पूछा जा सकता है। जहाँ तक मेरा मियाँ साहब से राब्ता और ताल्लुक़ है, उसमें मैं ये बात तो जानता हूँ कि वो किसी किस्म के सियासी इंतकाम के शदीद ख़िलाफ़ हैं। वो इस राय के कायल रहे हैं और उन्होंने अपने इस मंशूर में भी ये बात डलवाई है कि हमें नैब जैसे इदारों को, जो इंतकामी शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, हमारे मंशूर का हिस्सा है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं चाहते, वो किसी के ख़िलाफ़ उस तरह के केसेस नहीं चाहते जिस तरह उनके ख़िलाफ़ बने।
لیکن یہ کہنا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے یا رہا کر دیا جائے، میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی مطالبہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہتے تو وہ کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے ایسی بات. وہ میرے ذاتی معلومات کی حد تک وہ جو شہباز صاحب کا موقف ہے اور جو موقف گزشتہ دنوں آئی ایس پی آر کا آیا ہے، آرمی چیف کا آیا ہے، جہاں تک ان جرائم کا تعلق ہے 9 مئی کا، ان کے حوالے سے میاں صاحب کی سوچ وہی ہے جو اداروں کی سوچ ہے، جو حکومت کی سوچ ہے اور جو عمومی سیاستدانوں کی سوچ ہے. آپ نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بھی بیان دیکھا ہوگا 9 مئی کو جو آیا ہے. تو اس لیے جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی سوچ رکھتی ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا سعدیہ کہ جن 5-6 جماعتوں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر رکھا ہے تحفظ آئین یا کسی اور تحفظ دستور کے نام پہ، ان جماعتوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے جو 9 مئی کے حوالے سے ان کے اقدامات کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوگی. 9 مئی تو ایک جسے اجماع امت کہتے ہیں نا، وہ موجود ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ جو 80,000 لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، ان پہ تو مقدمے چلتے رہے، چھوٹی چھوٹی چوریوں کے بھی چلتے رہے، جیب کاٹنے کے بھی چلتے رہے، کسی اور چھوٹے موٹے جرائم کے بھی چلتے رہے، اور اتنے بڑے جرائم کہ آپ 200 سے زیادہ تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں، جہاز طیارے جلاتے ہیں، کور کمانڈر کا گھر جلاتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان چیزوں سے گزرے بغیر، ایک ڈیو پروسیس جو ہے لا کا، اس میں سے گزرے بغیر، انصاف کے کٹہرے میں آئے بغیر، کسی کو بغیر پوچھ گچھ کے چھوڑ دینا چاہیے. میرے خیال میں یہ میاں صاحب کا موقف نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کی بات میں وزن اس لیے بھی مانا جائے گا کیونکہ آپ قریب ہیں، تو I'm sure آپ جو ہیں وہ اصل حقیقت سے واقف ہیں کہ ان کا موقف اس پہ کیا ہے. یہ بتائیے، یہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بغیر مقدمہ چلائے یا ناجائز طور پہ یا کسی اقامہ قسم کے کیس کی بنیاد پہ جیل میں ڈال دیا جائے. وہ ہرگز نہیں چاہتے. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اگر ٹھوس مقدمات موجود ہیں جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے تو کسی سیاسی بنیاد پہ کسی کو رہا کر دیا جائے. یہ سیاسی قیدی نہیں ہے عمران خان. ہمارے خیال کے مطابق وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں. ان کا تعلق ان جرائم سے ہے جو پوری قوم نے دیکھے ہیں. ان کے نتائج انہیں بھگتنا چاہیے، اس کے بعد رہا ہو جائیں پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یاد ہے میری آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی. اس وقت وہ 6 ججز کے خط والا معاملہ چل رہا تھا. لیکن اگر اوور آل ہم دیکھتے ہیں جوڈیشل سسٹم کو، تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت ڈیلیور کر رہا ہے؟ میں صرف اور صرف 9 مئی کے کیسز کو اگر سامنے رکھ کے بات کروں، کل ہی پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے بھی ہماری خواتین پر کیسز ہیں کہ 2 خواتین ہیں تو انہوں نے ایک ہی وقت میں لاہور بھی حملہ کر دیا اور پھر اگلے 15 منٹ میں میاں والی بھی پہنچ گئیں. تو کیا وہ ایسی سپر ویمن تھیں کہ بوگس کیسز بھی بہت سارے نظر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو صحیح مقدمات ہیں پھر ان پہ سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں، اور اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو پھر اتنا طویل عرصہ ان کے لیے درکار ہوتا ہے؟ یہ پروسیکیوشن کی کمی ہے، عدالتی نظام میں کوئی معاملات ہیں، ہے کیا؟ یہ بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں اور اس پہ تشویش بھی ہے. 9 مئی کو اس کا اظہار بھی ہوا ہے بہت سے لوگوں، میں نے بھی لکھا ہے اس پہ کہ اگر ایک طویل عرصے تک آپ مقدموں کی کارروائی نہیں شروع کریں گے، عدالتی نظام جو ہے وہ بروئے کار نہیں آئے گا، تو لوگوں کی ہمدردیاں دوسری طرف چلی جائیں گی. تو یہ درست بات ہے کہ قانونی نظام بروئے کار آنا چاہیے. جن پہ مقدمات بنے ہیں وہ جلنے چاہیے. دیکھیں نا، ہم نے برطانیہ کے 2011 کے فسادات کا ذکر کیا، ہم نے 2021 کے ٹرمپ کے جو حامی تھے ان کے کیپٹل ہل پہ حملے کو دیکھا. فوری سماعت کی عدالتیں بنی ہیں. برطانیہ نے تو دن اور رات کی تمیز کے بغیر جج بٹھائے ہیں. اور میں نے وہ پوری پروسیڈنگز پڑھی ہیں. اس میں سعدیہ وہ ایک ملزم آتا تھا، اس کو دکھاتے تھے بھئی یہ تمہاری ٹی وی فوٹیج ہے، یہ تم پہ الزام ہے، اور تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 2 دن نہیں ہے، یا پرسوں نہیں آنا، یا پیشی نہیں ہے، میں نے دوبارہ تاریخ نہیں دینی آپ نے. 2 گھنٹے میں وہ سماعت ہوتی تھی. اس کو ایک جانگیہ چرانے والی خاتون بھی جیل چلی گئی، ایک کھڑکی کا شیشہ توڑنے والی بچی بھی جیل چلی گئی. نینسی اس کی کرسی پہ جو ہے اسپیکر، اس کی کرسی پہ پاؤں رکھنے والا بھی لمبی جیل چلا گیا. تو ہمارے نظام میں 1 سال گزرنے کے بعد ان کو، میرا خیال یہ ہے کہ فوری سماعت کی عدالتیں ہونی چاہیے تھی. کم از کم یہ جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جن میں ان کے مقدمات سلولی اور بہت ہی آہستہ روی سے چل رہے ہیں،
انہی میں سے 5-7 عدالتیں مخصوص کر دی جائیں جو ان مقدمات کو سنیں. یہ تو جائز بات ہے کہ ان کے مقدمات تیزی سے سنے جائیں, بے گناہ لوگ چھوٹیں اور جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں. لمبے عرصے کے لیے اس کو تعطل میں ڈال دینا, سرد خانے میں ڈال دینا شاید انصاف کا تقاضا نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. اس ٹائم پہ تو آپ نے جو لیکن یہ ہے حوالہ کہ دیا میرا خیال کیپٹل یہ ہل ہے کہ والا اب جب ججز نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر دی تھیں فوری طور پہ. جی ہاں. اب میرا خیال ہے سعدیہ کہ یہ جو کل رپورٹ آ گئی ہے, جو کمیٹی بنائی گئی تھی نگران حکومت کی طرف سے, وہ بڑی جامع رپورٹ ہے. وہ سامنے آنے کے بعد, تفصیلات سامنے آنے کے بعد شاید تیزی کے ساتھ یہ کارروائی بھی شروع ہونے کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے. عرفان صاحب یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو پروپوزل ہے پاکستان مسلم نواز کی طرف سے, جس کا ذکر لاء منسٹر نے کیا بھی ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آئینی ترمیم لانے پہ, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا, اور کیا واقعی اتحادی جماعتیں بھی آن بورڈ ہوں گی اس معاملے میں؟ دیکھیے سعدیہ, اگر غور سے دیکھا جائے نا تو ہمارے ہاں کچھ مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالکل غیر جانبداری سے بات کی جائے تو جو کہا جاتا ہے جی کہ 3 ستون ہیں ریاست کے, انتظامیہ ہے اور مقننہ ہے اور عدلیہ ہے. اب ان تینوں ستونوں کو اگر آپ دیکھیں تو انتظامیہ تو بیچاری اگر کوئی ٹرانسفر بھی کرتی ہے ایک پولیس آفیسر کا تو کوئی جج اسے اسٹے آرڈر دے دیتا ہے اور وہ بیٹھا رہتا ہے, پھر وہیں پہ اسے ہلا نہیں سکتے آپ. کل ہی کی مثال ہے, آپ میں حیران ہوا وہ خبر پڑھ کے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے جو سکوٹرز بانٹنے کا پروگرام ہے صوبے کا, صوبائی حکومت کا, اس کو معطل کر دیا. جی. اور آپ کو نہیں پتا کہ کس ملک سے وہ منگوائی گئی ہوں گی, کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے, کیا پلان بنا ہوگا, کتنے کروڑ یا ارب روپے اس پہ لگے ہوں گے, اور وجہ کیا بتائی ہے. بڑی دلچسپ وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جی سکوٹر پہ لڑکے بیٹھیں گے, 1 ویلنگ کریں گے اور جان کو خطرہ ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکے جو ہیں وہ سکوٹر لے کے پہنچ جائیں گے طالبات کے تعلیمی اداروں کے باہر. یعنی اب اگر ہائی کورٹ کی سطح پہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر آپ کو ججوں کی تعیناتی کے نظام پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور عدلیہ ہی کے تعاون سے, عدلیہ ہی کی مشاورت سے, عدلیہ ہی کو ساتھ ملا کے ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے. اب دیکھیے عملاً انتظامیہ بھی مفلوج ہو جاتی ہے, مقننہ بھی مفلوج ہو جاتی ہے. ہمارے جو 442 ارکان ہیں جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ایک قانون بناتے ہیں, اور آپ کو پروسیس پتہ ہے, وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کھنگالتی ہے, پھر نیشنل اپنا سینٹ کی کھنگالتی ہے, بڑی تگدو کے بعد وہ قانون پاس ہوتا ہے, 2 جج صاحبان اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں تجاوزات بنا لیے ہیں بہت سے, انتظامیہ کے اندر بھی اور مقننہ کے اندر بھی, اور عدلیہ خود جو ہے وہ اتنی حساس ہے جی کہ ہمیں فلاں نے چھیڑخانی کی ہے ہمارے ساتھ, ان کے خلاف خط لکھ دیتے ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ایسے ایسے فیصلے آئے ہیں, کو اس کے اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بنیادی ایشوز ہیں, اگر انڈیویجولی دیکھا جائے ہر پارٹی کو, تو ہر پارٹی کسی نہ کسی موقع پر اس کی بات کرتی رہی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اپنا کوئی بھی مفاد ہو سکتا ہے, اکٹھی نہیں ہوتی ہیں جماعتیں. اب اس وقت جو ہے وہ آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ججز کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس موومنٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, سب کچھ نہیں. ابھی آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, کسی بھی ایشو پر بات کرنے کو, مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے. دیکھیں میں سعدیہ ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کے اس پروگرام میں, اور جو وے فارورڈ ہو سکتا ہے, اور یہی اسی سے ملتی جلتی بات میں نے سینٹ میں بھی کہی تھی. میں نے کہا کہ چلیں ایک پی ایم ایل این ہاؤس سے باہر ہے, ایک پیپلز پارٹی ہاؤس سے باہر ہے, ایک ایم کیو ایم ہاؤس سے باہر ہے, ایک پی ٹی آئی ہاؤس سے باہر ہے, اس کا ڈیالہ سے بھی تعلق ہے, اس کا بنگالہ سے بھی تعلق ہے, اس کا زمان پار سے بھی رشتہ ہے. وہ آپس کا ایک کھیل کھیلتے رہیں, لیکن ایک پیپلز پارٹی, ایک پی ایم ایل این, ایک ایم کیو ایم, ایک پی ٹی آئی ہاؤس کے اندر ہے. جی آپ یقین جانیں کہ ہم ملتے ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, اور میری عادت یہ ہے, وہاں 2 لابیز ہوتی ہیں. ایک ٹریری کی لابی ہوتی ہے چائے پینے کے لیے, وہاں لوگ چلے جاتے ہیں جو حکومت سرکار سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے جہاں موسٹلی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں.
میں 90% اپنی لابی میں جانے کے بجائے پی ٹی آئی کی لابی میں جا کے بیٹھتا ہوں اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں اور وہیں چائے پیتا ہوں. تو اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کم از کم ہاؤس کی حد تک, لیجسلیشن کی حد تک, ملکی مفاد کی حد تک یہ مل جل کے اگر ہم کام شروع کریں. میں نے تو کہا تھا کہ اس ہاؤس کو اپنے بڑے لیڈرز کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے. اگر ہم وہاں ایک اچھی فضا پیدا کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے, اچھی بات میں تعاون کریں گے, غلط بات میں تنقید کریں گے, تو ایک ماحول, پارلیمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ اوورآل جو پولرائزیشن ہے اس میں کمی لا سکتی ہے. لیکن اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بنی گالا والی اور زمان پارک والی اور اڈیالہ جیل والی پی ٹی آئی بنے رہیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. صحیح ہے. پارلیمنٹ والی پی ٹی آئی کو آپ کہہ رہے ہیں بنی گالا, زمان پارک اور اڈیالہ والی ایسے مختلف رہنے کی ضرورت ہے. سینیٹر عرفان صدیقی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. Welcome back. 9 مئی کے تناظر میں ہونے والی بحث رواں ہفتے کے آغاز سے جاری ہے, مگر پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں کسی بھی قسم کی نرمی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. آج پھر تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری عمر ایوب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر تشدد ہوا ہے اور ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں. ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہم پر بوگس مقدمات ہیں. ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ان سے ملک چل نہیں رہا. دوسری جانب اگر پاکستان مسلم نون کے قائدین کے بیانات کو دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں مقدمات سے نجات چاہتی ہے. ہم مذاکرات کر سکتے ہیں, نجات نہیں دلا سکتے. حکومت بہترین چل رہی ہے اور ان کے بغیر چلے گی. پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی بیانیہ کسی بھی طور پر درجہ حرارت کم کرنے میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ وفاق میں اتحادی حکومت مزید مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے سیاسی تعلقات پہلے سے مزید بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف مقبول ضرور ہے, مگر تحریک انصاف کی قبولیت میں مزید کمی ہو رہی ہے, جس کی واحد وجہ پارٹی کی پالیسی لائن ہے. جبکہ تحریک انصاف اندرونی طور پر بھی خلفشار کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے, جس کی واضح مثال پارٹی کی طرف سے شبلی فراز اور عمر ایوب کے خلاف بیان پر شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس ہے. اس سے قبل بانی رہنما کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی کے بعد کور کمیٹی سے بھی نکالا گیا تھا. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا تحریک انصاف آج بھی وفاق میں اتحادی حکومت کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے, اور کیا تحریک انصاف اندرونی طور پر بھی خلفشار کا شکار ہے, اور کیا پارٹی کا 9 مئی کا بیانیہ وفاق میں اتحادی حکومت کی مضبوطی کا سبب بن رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ذرا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو پارٹی لائن ہے, جو پالیسی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے صرف یہ تھا کہ رہنما آتے تھے اور مختلف بیانات دیتے تھے. بانی رہنما سے جیل میں ملاقات کے بعد ایک کچھ کہتا تھا, دوسرا کچھ کہتا تھا کہ بانی رہنما نے یہ ہدایت کی, وہ ایک الگ بات تھی, کانٹرڈکشنز تھے, بٹ ایک پارٹی پالیسی کو لے کر تھے. اب ایک دوسرے پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو خلفشار نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر, پارٹی کہاں اس وقت کھڑی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ, آپ نے یاد کیا بڑے دنوں کے بعد اپنے پروگرام میں. آپ بڑے دنوں کے بعد آئیں بخاری صاحب. اس حوالے سے چلیے میں کوشش کروں گا آئندہ آپ کے پاس زیادہ حاضر ہو جایا کروں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, جی آپ کا سوال بہت اہم ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ, میں یہ تو نہیں کہہ پاؤں گا کہ یہ حکومت بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے, لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کمزور ہوتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندر کے دھڑے جو ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر کا جو خلفشار ہے یا انتشار جس کو آپ کہہ لیجئے, وہ پارٹی کو کمزور کر رہا ہے. خان صاحب کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے جو کوزی پکچر پیش کی جاتی ہے, گراؤنڈ پر صورتحال ایسی نہیں ہے. جو پارٹی کے ویٹرن پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اوپر اب وکلاء کا قبضہ ہو گیا ہے, لیکن وکلاء کا بھی ایک دھڑا نہیں ہے, وکلاء کے بھی 4 دھڑے ہیں. کسی کو لیڈ کر رہے ہیں جو ویٹرن لیڈر ہیں ان کے حامد خان صاحب, کسی کو لیڈ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, کسی کو لیڈ کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب, اور ابھی اس کے اندر آپ کو معلوم ہے اعتزاز حسن جیسے لوگ بھی ابھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ اتنی ڈویژن جب ہو جائے اور اتنے کنٹراسٹ سٹیٹمنٹ ایک ہی ایشو کے اوپر آنے لگ جائیں تو یہ پارٹی کی کمزوری ہوتی ہے, اس کی سٹرینتھ نہیں ہوتی. آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا ایک کہ مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت کے چانسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے خاص طور سے اگر آپ دیکھیں تو حالیہ 2 بیانات جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں وہ اتنے خوفناک اور اتنے
یعنی ہلا دینے والے ہیں کہ اس میں نہ کسی ڈیل کی کوئی گنجائش دکھائی دیتی ہے، نہ کسی معافی کی کوئی گنجائش دکھائی دیتی ہے، بلکہ ایک طرح کا ڈٹرمنیشن ہے۔ اور اس کے حوالے اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں آپ سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے گھر کو صاف کرنے میں کوئی رعایت نہ کر رہے ہوں اور آپ کے بے پناہ سینئر آفیسر جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہوں، اگر آپ کہیں تو میں حوالے دے دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے منگلا کے کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا پشاور کے کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا، جن کے ہاں جا کے پی ٹی آئی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں، جن کی نہ زبان قابو میں ہے نہ ان کے اعضاء قابو میں ہیں۔ آج تو انہوں نے پھر گورنر کے حوالے سے بھی بات کی، کنڈی صاحب بھی پھر مجبور ہو گئے جواب دینے کے لیے۔ وہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں پہلے یہ مکمل کر لوں۔ تو جو انڈیا یا جو اشارے ہمیں مل رہے ہیں فرام ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس میں تو کسی ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہے پیچھے حکومت کو تو مہاتما خان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام تر پریشر کے باوجود بھی وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور سے سٹنگ گورنمنٹ جو ہے، ان کی طرف تو دیکھنے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ وہ ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ پارلیمنٹ کو تسلیم نہ کر رہے ہوں، حکومت کو چلنے نہ دے رہے ہوں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہو، تو آپ جائیں گے کہاں؟ تو یہ ایک وہ سوالیہ یعنی بڑا سوال ہے جس کا جواب پی ٹی آئی کی قیادت ہی دے سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے سیریس پولیٹیکل انیشیٹو آتے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا دی ہے 3 افراد کی جو بات کرے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کرے گی، حکومت سے تو ہم نہیں کریں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہو رہی، ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کریں گے۔ آپ بتائیں وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ میرے خیال سے سب سے بڑا ڈائلیما یہی ہے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے تو اب پی ٹی آئی کو صبر آ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی رعایت ہونے جا رہی ہے اور نہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے بادشاہ آپ نے جس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں اس پہ تجزیہ دے دیا اپنا کہ ابھی تک کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے، تو یو شوڈ جسٹ کنیکٹ دا ڈاٹس کہ کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو رعایت نہیں مل رہی ہے، آپ کو کوئی ڈیل نہیں مل رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت تھی، وہ بتا دیا کہ ہاں اس پہ پہلے صدقے کے دل سے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے کے جواب میں کہا کہ جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں قطع کلامی سعدیہ، آپ کی قطع کلامی، باپوں سے معافی تو اولاد مانگا کرتی ہے نا، جو اولاد ہی نہ اس نے کیا معافی مانگنی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں سارے میں اگر ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت جو ہے وہ ایک نقصان ہے، بٹ اس کے علاوہ اس کے بالکل برعکس آپ کو یہ کہا جائے کہ جی اس وقت خان صاحب جو ہے نا وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے ایک مضبوط بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہو کہ آپ کی جماعت ویک پڑ رہی ہے، تو پھر یہ گمان کیوں ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا، 2 جگہ سے ان کو یہ توقع تھی، ایک تو یہ کہ ود ان دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا جوڈیشری، دونوں کے حوالے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ فوج کا میں نے رکھ دیا آپ کو کہ ان کے اندر جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے، اس کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہاں ہوا ہے کچھ۔ آ جائیے جوڈیشری کی طرف۔ جوڈیشری میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط لکھنے سے لے کے ان سے پہلے جو 20 فیصلے کیے تھے انہوں نے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 45 مقدمات میں ضمانتیں دینے کا کوئی پوچھنا نہیں ہے ان ججز سے کہ یہ کس حوالے سے اور کس قانون کے تحت آپ نے دی۔ کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ان مقدمات میں ضمانت کیسے ہو جاتی ہے جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے، یعنی ایک جرم ہوا نہیں ہے، ضمانتیں پہلے سے ہیں۔ کیا یہ عدلیہ کے لیے بہت بڑی نیک نامی کا باعث ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی توقعات یہ تھی کہ ان 2 جگہ سے انہیں اتنی سہولت کاری مل جائے گی یا اتنی مدد مل جائے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک سٹرونگ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے ڈکٹیٹ کرائیں گے ٹرمز۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا مجھے بہت جلدی ہوتا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر صورتحال یہی رہی تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ جب ٹائم گزرتا ہے تو پریشرز ویک ہوتے ہیں، ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، unless کہ there is a campaign اور there is a تحریک on the ground۔ وہ تحریک چلانے کا جو اندیہ دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پارٹی کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی، where is that؟ کہاں ہیں وہ؟ کتنے لوگ نکلے اسلام آباد میں؟ کتنے نکلے باقی ملک کے دوسرے حصوں میں؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وقت جوں جوں گزر رہا ہے، جیسا آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو اکانومی تھی ملک کی، اس کے حوالے سے چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ بلومبرگ ہے، ان کے جو اشارے آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ صورتحال قابو میں آنے کی طرف چل پڑی ہے۔ یہی بہت ہوتا ہے ابتدا میں۔ تو اگر یہ ساری صورتحال برقرار رہتی ہے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے، دے مسٹ فارمولیٹ اے اسٹریٹجی جس کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر خیبر پختونخوا پختونخوا کی بھی بات کرتے ہیں تو تیسری دفعہ ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں رول کر رہی ہے، گنڈا پور صاحب وہاں کے چیف منسٹر ہیں، ان کی جب وہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کے خلاف بیان دیے تھے کہ جس CM کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو ایک صوبے کے سربراہ ہوتے ہوئے، ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ کیسے کام کریں گے ان کوآرڈینیشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ؟ آپ نے کیا ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے، نہیں رکھنا؟ اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر صوبے کے لیے واقعی جو وہ کلیم کر کے آئے ہیں وہ کام ڈیلیور کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے سعدیہ، تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ریکال کر لیں ہم جو 2 حکومتیں 5 سال کی پہلے انہوں نے KPK میں کی تھی، اور جس طرح سے اس کو ایک ماڈل صوبہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا، وہاں کس طرح کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ میرے خیال سے اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پروگرام کا پورا وقت گزر جائے گا۔ وہاں کے حوالے سے جو کوئی ایک آدھا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا، BRT بھی اس میں شامل ہے، اس کے حوالے سے ADB نے کیا کہا ہے، کس نوعیت کی کرپشن ہوئی ہے، 7 بلین روپیز کی کرپشن تو ADBP کہہ رہا ہے جو ڈوننگ ایجنسی ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اب ان کے پاس کوئی ماڈل تو ہے نہیں کہ جناب یہ دیکھیے ہم نے یہ کر دیا، وہاں پر کوئی ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے لانچ نہیں کیا۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے سونامی ٹری کا، بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا کیا حال ہوا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو ماڈل بھی کوئی نہیں ہے، پلان بھی کوئی نہیں ہے، صرف احتجاج سے صوبے نہیں چلتے ہیں۔ یہ تو بالکل میں ببانگے دہل کہنے کے لیے تیار ہوں، اور جس قدر جلدی ہو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان کی جو ان کی کیا کہہ لیجیے آپ، ان کی جو قوت زبان ہے اس کو جتنا قابو میں رکھیں گے فیڈریشن کے ساتھ مل کے، اتنا ہی صوبے کی بھلائی کے کام کرنا آسان ہوگا۔ جی ٹھیک، بالکل۔ یہ بھی ابھی جس طرح آپ نے پہلے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ شاید ان تمام چیزوں سے گورنمنٹ اتنی مضبوط تو نہ ہو، ہاں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اکنامک انڈیکیٹرز اگر ان کے فیور میں جاتے ہیں تو یقینی طور پہ مستحکم ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کے لیے چیلنج نہیں ہے تو آپ کی نظر میں کیا چیز ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے؟ اور یہ جو خبریں ہیں، رومرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیبنٹ میں شامل ہونا، 8 یا 10 وزارتیں ان کو ملنا، تو یہ واقعی اس چیز کی ایشورنس پہ یا گارنٹی پر ہے کہ جی یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، 5 سال جو ہے پورے کرے گی، تو پیپلز پارٹی نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں؟ سعدیہ میں بہت ہی ذمہ داری سے لیکن بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں، آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل حکومتوں کو گھر بھیجا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ 3 مثالیں آپ لے لیں نون لیگ کی، 2 مثالیں لے لیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ نون لیگ تو اب اس حکومت کو نہیں بھیجے گی اس لیے کہ دونوں کا دشمن ایک ہے، اور دشمن صاحب جو ہیں وہ پوزیشن آف ویکنس سے پوزیشن آف اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرنے پر بضد ہیں۔ ان کے لیے اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 2 ہائیسٹ لیول کے لوگ، ایک اب لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں، دوسرے آرمی چیف ہیں، وہ اگر کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیں کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی تو انہیں وہاں سے تو رعایت نہیں ملنی۔ the only option they have left is کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیں تو نکل سکتا ہے۔ اس پر خان صاحب تیار نہیں ہے، پارٹی کی لیڈرشپ میں ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے کچھ ایسے فیصلے کر لیں جن سے ان کی پارٹی کے لیے بہتری ہو۔ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج انہیں یہ ہے کہ وہ فیڈریشن کے ساتھ ایسی ایکویشن بنائیں کہ ان کا صوبہ چلے اور وہ ایک ایسا ماڈل بن جائے جس کو لے کے وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ دیکھیے ہم نے اپنے صوبے میں یہ کر دکھایا ہے۔ اس طرح کا کوئی انیشیٹو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں دوربین کے ساتھ بھی دیکھوں تو دور کوئی نہیں ہے، تو باقی تو پھر اللہ ہی خیر کرے گا۔ جی رائٹ، سلیم بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ مغرب خاموش، مغربی جمہوری نظام بے بس، اظہار رائے کی آزادی غصب، اور اب مغربی میڈیا بھی صہیونیت کے سامنے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ آج کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک سے شروع ہونے والی طلباء تحریک مکمل طور پر مغربی ممالک میں پھیل چکی ہے۔ مغربی حکمران بے بسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جمہوریت کا پرچار کرنے والی ریاستیں طلباء کو زور بازو سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ امریکہ میں اب تک 2500 سے زائد طلباء گرفتار کیے جا چکے ہیں۔
اور مزید گرفتاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ سے امریکی میڈیا کا کردار انتہائی گھناؤنا ثابت ہو رہا تھا، مگر غزہ میں سیز فائر کی حمایت میں امریکی طلباء کے مظاہروں نے مغربی میڈیا بالخصوص امریکی میڈیا کے چہرے سے مکر و فریب کا نقاب اتار دیا ہے۔ آج امریکی میڈیا فلسطین کے حق میں امریکی طلباء کے مظاہروں کو ایک شیطانی کھیل قرار دے رہا ہے اور اپنی حکومت اور اسرائیل کی خوشنودی میں مصروف ہے۔ امریکی نوجوان نسل امریکہ بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اخلاقیات کی بہترین روایت قائم کرتے ہوئے امریکی اشرافیہ کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ امریکی میڈیا اسرائیلی پروپیگنڈے کو پھیلا رہا ہے۔ قومی اور ریاستی سطح پر اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کے مظاہروں کو دکھانے سے اجتناب کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا پر محدود کوریج میں یونیورسٹی کے طلباء کو اندھیرے کی فورس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور امریکی عوام کو احتجاج اور نسل کشی کے عمل سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا پہلے سے تیز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نہ ختم ہونے والی اسرائیلی سپورٹ نے امریکی نوجوان نسل کو اٹھ کھڑے ہونے پر مجبور کیا ہے۔ آج امریکہ کے اندر موجود مسلمان، عرب امریکی، یہودی، سیاہ فام، ہسپانوی، مقامی کمیونٹیز اور مزدور یونینز اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ سیز فائر کی حمایت میں احتجاج کرنے والوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ان کے صدر نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھی تو وہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں پارٹی چھوڑ دیں گے، جو کہ پارٹی کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے طلباء کے احتجاج کو جب نظر انداز کیا گیا تو طلباء کی طرف سے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں کیمپس کا آغاز کیا گیا، جس میں طلباء کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کرائی جائے۔ اسرائیل کو امریکی حکومت کی مالی اور فوجی امداد روکنے اور فوجی صنعتوں سے یونیورسٹیز کی سرمایہ کاری کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ فلسطینی آبادی کی نسل کشی کو جاری رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران یونیورسٹیز کی کوریج اور ان کے خلاف تشدد کے واقعات نے مین سٹریم میڈیا کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا اسرائیل کی حمایت میں امریکی طلباء کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کی میڈیا کوریج پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکی صحافی، تجزیہ نگار اور اینکرز وہی الفاظ اور وہی جملے دہرا رہے ہیں جو صدر بائیڈن، امریکی اور اسرائیلی حکام احتجاجی طلباء کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی لابی اور امریکی حکام اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا وہی دکھائے جو وہ چاہتے ہیں اور مظاہرین کی کسی قسم کی سپورٹ نہ کی جائے۔ امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ امریکی طلباء نفرت پر مبنی تقاریر کر رہے ہیں، دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کی تباہی کی وکالت کر رہے ہیں، یہود مخالف نعروں کا سہارا لے کر یہودی طلباء کو دھمکیاں دے کر خوفزدہ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی طلباء کے احتجاجی کیمپس نظر آتے ہیں، میڈیا اینکرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی ٹریننگ جاری ہے، یہودیوں سے نفرت کرنے والوں کو تیار کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز تباہ کی جا رہی ہیں اور امریکہ میں نازی نوجوان نسل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ معروف ٹی وی اینکر احتجاجی طلباء کے خلاف جوشیلے بیانات دے رہے ہیں۔ MSNBC کے مارننگ جو شو، جس کو بائیڈن کا پسندیدہ شو کہا جاتا ہے، ایک منظم طریقے سے متعصب پروگرام کی واضح مثال ہے جو کہ احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف اشتعال انگیزی کا باعث بنتا ہے۔ شو کے ایک اینکر جو اسکاربرو کا کہنا ہے کہ امریکی طلباء یہودیوں کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ امریکی یونیورسٹیز کے اندر حماس کے کارکن ہیں۔ اسی شو کی کو ہوسٹ میکا برزینسکی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی طلباء کیپٹل ہل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ احتجاجی طلباء کے خلاف ایسے توہین آمیز الفاظ دیگر امریکی نشریاتی اداروں پر بھی چلائے جا رہے ہیں، جن میں CNN اور ABC نیوز شامل ہیں۔ آج کی تاریخ میں امریکی میڈیا صہیونی ریاست کا ٹول بن چکا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نیوز کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ایک بڑے حصے میں سچ بولنے کا عزم ان کی خواہش سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ امریکہ آج تاریکی کی ایک قوت بن چکا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.